अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह तीसरा पारा हम स्टार्ट करेंगे और तीसरे पारे की जो पहली दो आयतें हैं उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है। क्यों मैं इम्पॉर्टेंट आयत इसको कह रही हूँ? क्योंकि इसमें हम आज देखेंगे अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ़ का ज़िक्र किया है और उसमें हम देखेंगे कि एक इख्तिलाफ़ जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, उसको जब नेगेटिव वे में किया जाता है तो किस तरह से वो कुफ्र के बराबर हो जाता है, उसका हम ज़िक्र पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये आयत अल्लाह ताला ने किस तरह से, इस आयत की कंस्ट्रक्शन कैसे है और किस तरह से हमने किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से हम इसको अपने हिफ्ज़ में शामिल करेंगे। और ये इससे अगली जो भी छोटी आयत है, एक जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट हो रही है, इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आयत है आयतुल कुर्सी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि तीसरा पारा तिलकर रुसुलु, ये पारा का नाम है। आपको पता है कि कुरान को 30 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और जहाँ जो भी आयत शुरू होती है उसके पहले दो या एक वर्ड से उस पारे का नाम, उस जुज़ का नाम स्टार्ट कर लिया जाता है। तो तिलकर रसूल इस पारे का नाम है क्योंकि ये जो पारा है जो शुरू हो रहा है वो तिलकर रसूल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं तिलकर रसूल। हमने लास्ट आयत में हज़रत दाऊद का ज़िक्र पढ़ा था। लास्ट जो सेकंड पारे के आखिर में हज़रत दाऊद का ज़िक्र था और फिर अल्लाह ताला ने एक स्टेटमेंट कि अल्लाह ताला अगर बाज़ लोगों से ना हटाता रहता तो ज़रूर ज़मीन में फ़साद पैदा हो जाता। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी ऐलान किया कि इन्नका लमिनल मुरसलीन पे ये बात ख़त्म हुई थी। तो ये सब जो रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी मैसेंजर्स आते हैं, उनकी फ़जीलत का ज़िक्र है यहाँ पे। तिल का रसूलु, तिल का जो है इसम इशारा है जो कि दूर के इशारे के लिए आता है, जैसे और ये मुअन्नस के लिए आता है। यूजुअली ये मुअन्नस के लिए आता है और तिल जैसे ज़ालिका होता है मुज़क्कर के लिए, उसी तरह तिल का होता है मुअन्नस के लिए। उसके आगे जो अर्रुसुलु है, अर्रुसुलु चूँकि एक जमा मुकस्सर है, लेकिन ये आकिल की जमा मुकस्सर के लिए यूजुअली मुज़क्कर ही आया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ये जो ग्रामेटिकली ये बात बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाता है कि अर्रुसुल के साथ तिल का क्यों आया, ज़ालिका क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे फिर वो इसका जवाब दिया जाता है जो उलमा देते हैं, वो ये है कि अर्रुसुल यानी कि जो रसूलों की पूरी जमात है, पूरी जमात का चूँकि यहाँ पे ज़िक्र है कि तमाम जो अम्बिया और तमाम रसूल जितने भी आए उनकी पूरी जमात का चूँकि ज़िक्र है, इसलिए यहाँ पे मुअन्नस का सीगा लाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि दूर का इशारा क्यों किया गया, क्योंकि ताज़ीमन मतलब हाजा या हाजी ही क्यों नहीं आया, क्योंकि जब आप दूर का इशारा किसी तरफ करते हैं तो उसमें एक इज़्ज़त और तकरीम के लिए भी हम दूर का, जैसे हमने ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ये वो किताब है, यानी कि उसकी तकरीम और ताज़ीम वाजिब थी, इसलिए वहाँ पे जो दूर का इशारा आया। तो ये हो गया तिल का रसूलु कि ये वो रसूल हैं, ये रसूल हैं फ़द्दलना, हमने फ़जीलत दी, बादहुम उनमें से बाज़ को, अला बादिन बाज़ के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में कह दिया कि जो तमाम रसूल हैं उनकी जो फ़जीलत है वो अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है, बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है। हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए तमाम रसूल बराबर हैं। हम तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, हम तमाम रसूल अल्लाह की तरफ से हैं, इस पर हमारा ईमान है। लेकिन कुछ रसूलों को, बाज़ रसूलों पर जो फ़जीलत है वो अल्लाह ही की तरफ से है। फ़द्दलना, अल्लाह बता रहा है, फ़द्दलना हमने फ़जीलत दी, बादहुम अला बाद, बाज़ को बाज़ पर। अब देखिए तीन तरह के रसूलों का, तीन तरह के रसूल का ज़िक्र आएगा जो कि जितने मुफस्सिरीन हैं और स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पे हम जब इन आयतों को, इनको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से रसूल की बात हो रही है। मिनहुम उनमें से, मन कल्लमल्लाह
ان میں سے کوئی ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، یعنی کہ ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور کلیم اللہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، منہم من کلم اللہ، من کلم اللہ، جس نے اللہ سے کلام کیا۔ ان میں سے کچھ ہے، یعنی کہ منہم ان میں سے، من کوئی، اللہ سے جس نے کلام کیا، تو یہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ وَرَفَعَ، اور اس نے بلند کیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، درجات، درجات کے لحاظ سے، یعنی کہ ان میں سے بعض کو اور فضیلت دی، رفع کیا، ان کے درجات، درجات بلند کیے۔ تو یہاں پہ اسکالرس کا خیال ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات جو ہیں تمام رسولوں پہ سے بلند کیے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند کیا اس نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، درجات کے لحاظ سے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہاں پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ حضرت عیسیٰ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایکسیپشنل رسول تھے، ایک ایکسیپشنل نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر، ان کا نام ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آتینا اس کو عطا کیا، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیا تھا، البینات، روشن نشانیاں، یعنی ان کے جو معجزات تھے ان کا ذکر ہے یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی، ان پر ایک فضیلت یہ تھی کہ ان کے پاس بہت ہی زبردست قسم کے معجزات تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دوسرا ان کی اہمیت اس طرح سے، ان کی فضیلت اس طرح سے کہ روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی، یعنی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس طرح سے انفارم کیا۔ تو تین طرح کے رسول ہم نے دیکھ لیے، ایک تو حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت عیسیٰ کا، اور یہی وہ تین بڑے رسول ہیں یہ تینوں ہی مسلمان، اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ حضرت عیسیٰ جن لوگوں پر، بنی اسرائیل پر آئے، وہ اس وقت کے مومن تھے۔ حضرت موسیٰ کو جنہوں نے فالو کیا وہ اس وقت کے مومن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شروع میں ہی تمام انبیاء، تمام رسولوں کی، اسپیشل الرسل میسنجر، جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ان کی فضیلت کا ذکر کر دیا۔ فضلنا بعضهم على بعض، پھر تین طرح کے رسول، منہم من کلم اللہ، ورفع بعضهم درجات، اور نمبر 3، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اس کو ہم ایک ساتھ یاد کریں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے کہ یعنی کہ یہ تین طرح کی نیشنز کا ذکر آ گیا۔ ایک جو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا جو کی نیشن ہے، ایک ہم محمد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے امت محمدی، جو کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کو کی پیروی کرنے والے عیسائی۔ ذکر نبیوں کا ہے، ذکر رسولوں کا ہے، لیکن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے تینوں بڑی بڑی جو نیشنز ہیں، جو اللہ کو ماننے والی جو نیشنز ہیں، جو ایک وقت میں اپنے اپنے وقت میں مسلمان ہیں، ان کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر یہ رسول ہیں، رسول آئے، انہوں نے ان کا پیغام، اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور ان کے جانے کے بعد، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتل، وہ آپس میں نہ جھگڑتے۔ جو تا 2 دفعہ آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا مطلب میں قتل یعنی کہ کلنگ کے معنوں کی بجائے لڑنے، آپس میں اہتمام کے ساتھ لڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ما نافیہ ہے، یعنی کہ نہ لڑتے کون؟ الذین من بعدہم، جو آئے ان کے بعد، یعنی کہ ان رسولوں کے بعد اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، اہتمام کے ساتھ نہ لڑتے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی کہ ان رسولوں کے بعد۔ من بعد، ایک دفعہ پھر من بعدی آ رہا ہے، من بعدہم، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کو بھی ہم ایک ساتھ یاد رکھیں گے کہ کس کے بعد؟ بینات، روشن نشانیاں، یعنی کہ یہ تمام تینوں رسول ایسے تھے جو اپنے ساتھ اپنی شریعت کتاب لے کے آئے تھے، اللہ کی کتاب لے کے آئے تھے، روشن نشانیاں لے کے آئے تھے۔
تو روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد، ان نبیوں کے بعد اگر اللہ چاہتا تو آپس میں کوئی بھی نہ لڑتا. یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ہوا کیا؟ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اختلاف کا ورڈ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نا ہم نیگیٹو وے میں لیتے ہیں کہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. نہیں، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اختلاف اچھی چیز ہے. اختلاف جو ہے وہ ہمارے دین میں وسعت پیدا کرتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں جو رسول تھے اللہ ہی کی طرف تھے. ان تینوں کی طرف سے آیا جو مذاہب انہوں نے جو لوگوں نے بنا لیے، ان میں سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا. تو اختلاف جو ہے بذات خود بری چیز نہیں ہے. ہاں، جو ان اختلافات میں پڑھ کے آپس میں ایک ہوتا ہے نا، آپس میں نفرت پال لیتے ہیں، آپس میں ایک عداوت قائم کر لیں، تب وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، تب وہ کفر بن جاتا ہے. اور یہ ہم اپنی ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا، عیسائی بھی ایسا کر رہے ہیں، اور ہم ہم اپنی امت محمدیہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے کتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں، کتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں، جن میں سے کچھ علماء کے لیول پہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو وہ آرام سے ان کو علمی بحث کے ذریعے سے اس کو سولو کرتے ہیں. لیکن جب یہی اختلاف جب عام لوگوں میں آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ایون علماء میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ وہ آپس میں وہ دو فرقے ایک دوسرے کو کا نام سننا برداشت نہیں کرتے. ایک مسجد میں دوسرے فرقے کا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہے وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کوئی ہیں جو ایمان فَمِنْهُمْ، پھر ان میں سے. یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے. ان روشن نشانیوں کے آنے کے بعد، ان نبیوں کے بعد کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑتا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ اختلاف کرنا یہاں پہ بری بات نہیں، لیکن اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پھر ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، یعنی ایمان انہوں نے ایمان کا ساتھ رکھے، ایمان کو اپنے ساتھ رکھا، جو مومن رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور انہی میں سے یعنی کہ انہی ایمان والوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا. اور یہاں پہ کفر کرنا کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ اللہ کی جو بات، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا دینا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں یا آپس میں ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہیں، تو جو ایسا نہیں کرتا اور اختلافات میں پڑھ کے آپس میں جب عداوت اور جنگ شروع ہو جاتی ہے، آپس میں فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں پہ کفر کا مطلب وہ ہے. ورنہ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دیا تھا، نہیں، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے آپس میں دشمنی جو شروع کر دی، اس کو یہاں پہ کفر کہا جا رہا ہے. ہم یہ بات ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس دین کو بھی مانتے تھے، لیکن آپس میں جب ان ایک دوسرے سے جنگ اور عداوت اور ایک دوسرے کی کلنگ سٹارٹ ہو جائے اس اختلاف کی وجہ سے، تو وہ کفر ہے یہاں پہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے. مقتتلا تھا پہلے، وَلَوْ شَاءَ بالکل ایسے ہی سٹارٹ ہوا تھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَا، اور یہاں پہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. تو مقتتل الذین، یہاں پہ چونکہ ایک واحد کا صیغہ یہاں پہ یوز ہوا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ الذین من بعدہم فائل آ رہا تھا، یہاں پہ چونکہ فائل نہیں آ رہا آگے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے جمع کا ہی صیغہ رکھا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے. اللہ یہاں پہ نا اس ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو منشا ہے اس میں، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ چاہ رہا ہے ایسا کرنا،
تاکہ ہم ان اختلافات میں اپنی عقل کو بھی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کون ان جھگڑوں میں پڑھ کے کفر کر لے گا اور کون ان جھگڑوں کو اوائڈ کر کے اس اختلافات کے باوجود امن میں رہے گا، آمنا اور ایمان کی حالت میں رہے گا، اور کون اس سے ڈیویٹ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بالکل وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن لیکن اللہ یفعل، وہ کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ایک سسٹم ہے چل رہا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سینیریو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی بھی آیت میں ہم نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے نہ ہٹاتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ آیت بھی اسی کو ہی ری انفورس کر رہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، یفعلو، وہ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ابھی اسی سے اگر ہم اس کو لنک کریں تو اس طرح سے اس کو ہم ترجمے کو دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، یہ ایک فعل امر ہے کہ خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے مما رزقناکم، من قبلی ان یاتی یوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، یاتی یومن، یومن تنوین میں ہے، یوم یعنی کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے، آخرت یعنی حشر کا دن برپا ہو جائے، اس سے پہلے تم انفقو مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ آپس کے اختلافات میں مت پڑو، آپس کے جھگڑوں میں مت پڑو۔ اختلافات تو چلو میں نے جیسے کہا کہ اچھی چیز ہے، اختلاف اگر آپ کر بھی رہے ہیں لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دو، اگر تم اور ایمان کی حالت میں رہو، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، اور ان چیزوں پہ دیکھیں، اگر آج کے سینیریو میں آپ دیکھیے، اگر مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے اور جو بڑے مسائل ہیں ان پر ایک دفعہ یونائٹڈ ہو جائیں، تو ان کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بگر پکچر دے رہے ہیں کہ ہمیں اختلافات میں نہیں پڑھ کے آپس کی دشمنی سے نکلنا ہوگا، اور اتحاد کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ جو دوسرے بڑے مسائل ہیں ان پر خرچ کرنا ہوگا، ان پہ ہمیں اپنی جو جتنی ہماری مینٹل اور ہماری صلاحیتیں ہیں اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دے رکھے ہیں، ان کو ہم بجائے اس کے کہ آپس میں لڑ کے مار کے ایک دوسرے کو کافر ثابت کر کے اس پر اس انرجی کو ویسٹ کریں، بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف ہم اس کو خرچ کریں جس کی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی کہ قیامت کا دن، یعنی کہ آپ کو ایک بگر فوکس دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن کا سوچئے، جس دن لا بیع فیہ، کہ کوئی جس دن نہ تجارت ہوگی اس میں، ولا خلت، دوسری چیز ہے کہ اس میں دوستی نہیں ہوگی۔ دیکھیں کوئی میں نہیں کہہ رہی، کیونکہ لا بیع ہے، لا بیع نہیں ہے۔ ایک ہم لا پچھلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس، یہاں پہ بہت ہی سٹل طریقے سے یہاں پہ لائے نفی جنس استعمال نہیں ہوا۔ اگر یہ لائے نفی جنس ہوتا تو یہ ہوتا لا بیع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی، یعنی کہ اس دن اس چیز کو ختم کیا گیا ہے، یہاں پہ لا بیعن کہا جا رہا ہے، یعنی کہ کیوں کوئی یعنی کہ تجارت نہیں ہوگی، لیکن کچھ تجارت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کو یہ ملے گا۔ تجارت کب کمپلیٹ ہوگی؟ قیامت کے دن ہی ہوگی، لیکن یہاں پہ براڈ وے میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی شفاعت
کام آئے گی، یعنی کہ نہ شفاعت ہوگی۔ لیکن یہاں پہ وہی والی بات کہ تینوں جگہوں پہ لا خلتن ہے، لا شفاعتن ہے، یہاں پہ لائے نفی جنس کے طور پہ یہ لا نہیں آیا۔ اگر یہ لائے نفی جنس ہوتا، یہاں لا بیعہ ہوتا، لا خلتا ہوتا، لا شفاعتا ہوتا، تو وہ پھر ہو جاتا کہ کیٹیگوریکلی ہو جاتا کہ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ حالانکہ اس دن دوستی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ جس کو اللہ دوست رکھے گا، جو عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، وہ ہم سب احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ کون کون لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، کن کن کے ساتھ اللہ اپنی دوستی کو ظاہر کرے گا۔ تو اس دن دوستی تو ہوگی، لیکن یہاں پہ براڈ وے میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن تجارت بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں ہوگی، آپس کے تعلقات کی وجہ سے۔ ولا شفاعتن، اور یہاں پہ بھی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے اذن کے ذریعے سے شفاعت بھی کریں گے۔ تو یہاں پہ بڑے سٹل طریقے سے لائے نفی جنس کا استعمال نہیں ہوا، لا بیعن، کہ کوئی کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن کسی قسم کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا لائے نفی جنس کا، وہ ہم یہاں پہ ترجمہ نہیں کریں گے، کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی تجارت، لیکن تجارت نہیں ہوگی اس میں، ولا خلتن، اور دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعتن، اور شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سٹل طریقے سے لائے نفی جنس کا استعمال نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت وسعت دے دی ہے اس آیت میں، اور ہمیں سوچنے کا ایک زاویہ بھی دے دیا، اور بہت سارے سوالوں کے جواب بھی اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ادروائز اگر ہم صرف ترجمہ پڑھیں کہ اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، تو ہم بڑے آرام سے کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے کہ پھر تو نبی کریم کی سفارش بھی نہیں ہوگی، پھر تو اللہ بھی اپنے دوست یعنی محبوب لوگوں کے ساتھ، اور وہ تجارت جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کمپلیٹ کب ہوتی ہے کہ آپ تم ایسا کرو گے تو ایسا ملے گا تمہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ اس چیز کا جواب ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ یہ لائے نفی جنس نہیں ہے، بلکہ ایک براڈ وے میں ایک بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اس آیت میں ایکسپلین کر دی ہے۔ والکافرون، اور کفار یعنی کہ جو کفر کرنے والے ہیں، ہم الظالمون، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جیسے پہلی آیت میں کفرہ کا ذکر آیا تھا کہ ہم نے جس میں ذکر کیا تھا من کفرہ کون تھے، جو اختلافات میں پڑھ کے آپس کی دشمنی میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا، کہ تم کافر ہو، وہ اصل میں کافر ہے، وہ من کفرہ ہیں۔ تو وہ انہی کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اختلافات یعنی کہ وہ آپس کی جو عداوتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، وہی اصل میں ظالمون ہے۔ یہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام یہ نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ایک کو کافر کہنا شروع کر دو، اور جو بڑا بگر پکچر ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو تمہارے امت مسلمہ پر جو کلیکٹیولی جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، وہ ان کی طرف دھیان دو اس دن سے پہلے جس دن کوئی تجارت، کوئی دوستی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ بے شک الکافرون ہم الظالمون، جو کفر کرنے والے ہیں، جو کافرین ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں، اس آیت کی ضرور تفسیر سنیے گا، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں ہمیں اختلاف اور اس کے نتیجے میں جو ہم ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ہرگز نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نہیں، اور یہ اس لڑنے کو، اس عداوت کے، ہم یہ فلاں کافر ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے، اس طرح کی جو ہم باتیں بہت عام ہمارے معاشرے میں ہم سنائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ کفر جو ہے نا بہت ہی اس سے اسکیری ورڈ ہے، اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، اور فرقے میں اور اختلافات میں پڑھنے کی بجائے، اور ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی میں پڑھنے کی بجائے، جو براڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیے، جتنی صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، ہم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ قیامت کھڑی ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بگر پکچر دی ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کو بہت ہی خوبصورت لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔